पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज दिन भर उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स 2537 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 1,80,512 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम शदीद मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 2537 पॉइंट्स कमी के बाद 1,80,512 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी दिन के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,82,757 जबकि कम तरीन सतह 1,78,725 तक गया। माल अपना बेच रहे हैं, अपना रिडेम्पशन कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट आपको थोड़ी मंदी नज़र आती रहेगी। ये इंशाल्लाह ये जुम्मे तक आपको ऐसा ही नज़र आएगा। इसके बाद जो अगला हफ्ता होगा उसमें लोगों की बाइंग नज़र आ रही है ताकि वो सेटल कर सके अपने सौदे। आज सेटल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको प्लस मार्केट नजर आ जाएगी। मार्केट में सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों और रिफाइनरीज समेत अहम शोबों में फरोख्त का रुझान गालिब रहा। मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, OGDC, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और अटक रिफाइनरी समेत इंडेक्स पर असरअंदाज होने वाले बड़े शेयर्स मनफी जोन में ट्रेड करते रहे। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,83,049 की सतह पर बंद हुआ था। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। PIA की निजकारी के जश्न के मौका पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खुसूसी गोंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली, कारोबारी रहनुमा और सरमायाकार शरीक हुए। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में PIA की निजकारी के जश्न के मौके पर गोंग बजाते हुए तकरीब का आगाज किया गया। यस सर। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली, कारोबारी रहनुमा और सरमायाकार तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमत 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों, 2 बैंकों और 3 एयरपोर्ट्स समेत मजमूई तौर पर 12 मंसूबों की निजकारी पर काम कर रही है। इस अमल का मकसद मुल्की मईशत को मजबूत बनाना और सरमायाकारी के मौके बढ़ाना है। हम 5 पर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद और हैदराबाद सक्खर के ऊपर। तो उसके ऊपर उसके बिजनेस मॉडल और ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चरिंग पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम मार्च के अंदर इशू कर देंगे, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करेंगे टू सबमिट देयर इंटरेस्ट। साथ साथ हम 2 बैंकों पे काम कर रहे हैं, ज़र तरक्याती और HBFC के ऊपर। रूजवेल्ट पे काम हो रहा है और 3 एयरपोर्ट्स के आउटसोर्सिंग पे काम हो। AKT ग्रुप के चेयरमैन अकील करीम रेड्डी बोले, सोलर पावर मंसूबे लगाने के बावजूद बिजली की तलब कम है, मगर इजाफी प्लांट्स लगाए गए जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने LPG मुआहिदों पर भी सवाल उठाते हुए इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। अगर ये सोलर पावर के प्रोजेक्ट हम ना लगाते और ये बिजली हम ग्रिड से खरीदते तो 1.4 ट्रिलियन हो जाती है अगर हम ग्रिड से ये बिजली खरीदते, और हो सकता है ये बिजली के रेट भी 20% सस्ते हो जाते। हम वो लोग हैं जिन्होंने 45,000 मेगावाट बिजली लगा तो ली है, लेकिन उसकी डिमांड अभी भी 10,000 और 12,000 से ऊपर नहीं जा रही। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि हम लोग अपनी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उसका खमियाजा बाद में भुगतती है 25 करोड़ आवाम। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब का कहना था कि PIA के 30 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से 18 में मामूली खराबियां हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा सकता है, जबकि नए तैयारे भी खरीदे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो PIA की ट्रांजेक्शन है ये पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए और पाकिस्तान का प्रोफाइल नेशनली और इंटरनेशनली बढ़ाने में उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तकरीब में मुकर्रिरीन ने PIA की निजकारी को मुल्की मईशत के लिए मुस्बत कदम करार दिया और सरमायाकारी और इस्लाहात के तसलसल पर जोर दिया। कैमरामैन अमजद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और ऑफिस ऑफ रिसर्च की तकरीब। यूनिवर्सिटी में सचिनोवेशन एक्सपो 2026 मुनक़िद हुई, जिसमें 23 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ शरीक हुई। काविश मेमन के मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन की मुश्तरका तकरीब के तौर पर एक्सपो 2026 मुनक़िद हुआ। तकरीब में 23 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स शरीक हुए। तारबात ने कहा कि मुख्तलिफ इनोवेशंस देखने को मिली और स्टार्टअप्स के लिए ये मार्केटिंग का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिफरेंट इनोवेशंस देखने को मिल रही हैं। दिख रहा है कि हमारी जो यूथ है उसके अंदर कितने ज़्यादा इनोवेशन मार्केट में आने वाली हैं, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। लाइक स्टूडेंट्स को अपना स्टार्टअप मार्केट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इस तरह बहुत डिफरेंट चीज़ें मौजूद है जो हमने लाइफ में कभी पहले नहीं देखी, हमने एक्सप्लोर किया तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
ہم نے سب سے جا کر ایکسپلور کیا, سب چیزیں بہت اچھی. طلبہ نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق سافٹ ویئرز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوئی دیکھ کے کہ سندھ کے مختلف علاقوں سے جو ہے نا بچے آئیں اور اچھے پروجیکٹ لے کے آئیں اے آئی کے اوپر, ٹیک کے اوپر. اور ایس ایم آئی یو نے بہت اچھا جو ہے نا انعقاد جو کیا ہے, مینجمنٹ اچھی ہے یہاں پہ. ہمیں جو ہے نا مینجمنٹ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی وہ نہیں ہے. ایکسپو جو ہے بزنس کے ڈپارٹمنٹ نے آرگنائز کروایا ہے, بہت اچھا ایکسپو تھا. ڈفرینٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ بہت سارے ہمارے کو دیکھنے کو ملے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے خود سافٹ ویئرس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے چانسلر نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور طلبہ و طالبات سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی پیش کردہ انوویشنز اور اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کی حوصلہ افزائی کی. کیمرامین امجد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. ہائی کورٹ, آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. گولی مار میں 80 گز کے پلاٹ پر 5 منزلہ عمارت بنانے کا معاملہ. آئینی بینچ نے ایس بی سی اے کو شہری کی درخواست پر 4 ہفتوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. صدر کے علاقے میں 20 سال بعد بھی فلیٹ کا قبضہ نہ ملا. بلڈر کے خلاف خاتون نے عدالت سے رجوع کر لیا. آئینی بینچ نے کنٹونمنٹ بورڈ کراچی سے جواب طلب کر لیا. پاکستانی مسافر خواتین سے بورڈنگ پاس چھیننے کا الزام. مسافر خواتین نے سری لنکن ایئر لائن عملے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا. سندھ ہائی کورٹ نے ایس ایس پی شرکی اور ایس ایچ او ایئرپورٹ کو 20 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا. ڈی جی ایس بی سی اے کی تقرری کے خلاف درخواست. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. مختلف علاقوں میں 20 سے زائد لاپتہ افراد کی درخواستیں. پولیس رپورٹ میں لاپتہ شہری شامیر کا پولیس مقابلے میں مارے جانے کا انکشاف. عدالت نے ایس ایس پی ایسٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. عدالت نے 19 فروری کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. زیر حراست شہری کی مقابلے میں ہلاکت پر عدالت کا اظہار حیرت. عدالت نے دیگر لاپتہ سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. آن لائن قرضہ وصولی کے لیے نازیبہ تصاویر اور ڈیٹا کے ذریعے حراست کرنے کا مقدمہ. غربی کی عدالت نے ملزم حماس اور رافع کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی. سوتیلی بہن سے زیادتی کے بعد ملزم علی حسن کو عمر قید کی سزا. جنوبی کی عدالت نے ملزم پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. جرمانہ ادا نہ کرنے پر ملزم کو مزید 3 سال قید بھگتنا ہوگی. کہ کراچی میں بھی چائنیز نیو ایئر کے جشن کی تقریب. کونسل جنرل کہتے ہیں کہ چین اپنی خوشی میں بھی ہمیشہ پاکستان کو یاد رکھتا ہے. یہی تو سچی دوستی ہے. سید زبیر راشد کی رپورٹ. چائنیز نیو ایئر کا جشن کراچی میں تقریبات آبوتاب سے جاری. چینی قونصل خانہ کراچی نے منائی خوشیاں پاکستانی جامعات کے طلبہ کے سنگ. قونصل جنرل چین یانگ نے پاکستانی طلبہ کے ہمراہ پاکستان چائنا دوستی زندہ باد کا نعرہ بلند کیا اور اپنے خطاب میں دونوں ممالک کے مابین محبت اور خلوص پر روشنی ڈالی. Wonderful experience. Actually, we welcome the Chinese New Year. We are get together with vice chancellors, professors, doctors, especially alumni from China, from Pakistan, and lovely students from Karachi University. اس موقع پر مختلف جامعات کے نمائندگان اور دیگر مقررین نے کہا کہ چین اور پاکستان کا رشتہ اعتماد کا ہے. Actually growing at an astounding rate on the back of all the support that our partner is providing us, and we are trying to make a change as quickly as possible into Pakistan. Living bridge between Pakistan and China is Dr. ایتھوپیا کے اعزازی کونسل جنرل ابراہیم خالد تواب نے فرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا. کاٹی کے وفد سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ ملاقات انتہائی مثبت رہی. فارماسوٹیکل، ٹیکسٹائل اور سرجیکل سمیت کئی بڑے شعبوں پر بات چیت ہوئی. اسامہ ملک کی رپورٹ. افریقہ کی منڈیاں پاکستان کے لیے موقع. کاروبار کی نئی سرحدیں کھلنے لگیں. ایتھوپیا کے اعزازی کونسل جنرل ابراہیم خالد تواب نے کاٹی کا دورہ کیا جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو وسعت دینے پر گفتگو ہوئی اور مستقبل میں باہمی تعاون بڑھانے کے اعزاز کا اظہار کیا گیا. جبکہ فارماسوٹیکل، ٹیکسٹائل اور سرجیکل آلات کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر خصوصی غور کیا گیا. اعزازی کونسل جنرل ابراہیم خالد تواب نے کہا کہ آنے والا وقت افریقہ کا ہے اور دنیا بھر کے سرمایہ کار افریقی مارکیٹس میں مواقع تلاش کر رہے ہیں. افریقی ممالک اپنے 70% ضروریات درآمد کرتے ہیں جس میں پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں سب کا ایک بڑا کین انٹرسٹ ہے افریقہ کی طرف. آگے آنے والا وقت، آگے آنے والی صدی وہ صرف اور صرف افریقہ کی ہے اور پاکستان کو ایکسپورٹس کی ضرورت ہے. ضرورت یہ ہے کہ پاکستان سے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ویسٹرن اکانومیز کو چھوڑ کے افریقہ کی طرف فوکس رکھیں. پاکستان بڑا کمپیٹیٹیو ہے اور افریقن ملکوں میں یہ سارے
پروڈکٹس آپ یہ دیکھیں جو امپورٹ بیسڈ اکانومیز ہیں وہ 70 سے 80% چیزیں وہ امپورٹ کرتی ہیں اور پاکستان ایسے ملک میں ایک بڑا اچھا اور بڑا کی رول پلے کر سکتا ہے. صدر کاٹی اکرام راجپوت بولے کہ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے. ٹیکسٹائل اور فارما کے شعبوں میں پاکستان نمایاں مقام رکھتا ہے اور افریقہ کی منڈیوں میں بڑی جگہ بنا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے یہ بزنس ریلیشن بڑھیں گے اور کافی چیزیں جو ایتھوپیا امپورٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے یہاں بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں بن رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، فارما میں ہے، ٹیکسٹائل ہے، لیبریکینٹس ہے اور اپنا پیکیجنگ ہے، بہت سارے سیکٹر میں، کیونکہ وہ تو امپورٹ بیس کنٹری ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں مینوفیکچرنگ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی کچھ پاکستانی کمپنیاں وہاں جا کے انہوں نے یونٹ لگائے ہیں، تو اب ہم کوشش کر کے ظاہر ہے ادھر ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے. سابق صدر کاٹی جوہر کندھاری کا کہنا تھا کہ ایتھوپیا اور دیگر افریقی ممالک میں پاکستانی مصنوعات کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں. حکومت کی سرپرستی میں بزنس ٹو بزنس روابط مضبوط بنا کر برآمدات میں اضافہ ممکن ہے. بڑا انیشیٹو لیا ہے ایتھوپین گورنمنٹ نے، خاص طور پہ ان کا فوکس پاکستان ان کے فیوریٹ کنٹریز میں انہوں نے رکھا ہے، تو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹیکس ہالیڈیز دے رہے ہیں، وہاں پہ لینڈ پرووائڈ کر رہے ہیں بڑے سیٹ اپ کے لیے. اور جو کنونشنل ایکسپورٹس آئٹم ہے جیسے کہ ہمارا رائس ہے، فارماسیوٹیکلس ہے، سرجیکل آئٹمس ہیں، FMGs کے آئٹمس ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ وہ جو نان کنونشنل یا نان ٹریڈیشنل آئٹم ہے اس کے لیے بھی وہ بڑا ایکسپلور کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پہ دیکھیں. بہت لینڈ آف اپرچونٹی ہے، فیوچر کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے. شرکا کے مطابق پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان بڑھتا ہوا تجارتی تعاون دونوں ممالک کی معیشت کے لیے مثبت ثابت ہوگا. جبکہ 25 مارچ کو ایتھوپیا میں ہونے والی اہم کانفرنس میں پاکستانی وفد بھی شرکت کرے گا. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ اسامہ ملک، City 21. عالمی یوم انسداد انتہا پسندی اور تشدد کے موقع پر ڈپٹی کمشنر سینٹرل کی جانب سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. قیادت اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن نیو کراچی کیپٹن ریٹائرڈ فرید حنیف نے کی. رضوان احمد کی رپورٹ. عالمی یوم انسداد انتہا پسندی اور تشدد کے موقع پر ڈپٹی کمشنر سینٹرل آفس کے زیر اہتمام آگاہی واک منعقد کی گئی، جس میں طلباء و طالبات، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کیپٹن ریٹائرڈ فرید حنیف نے کی. کہا کہ تشدد اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے نوجوان نسل کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے سوشل میڈیا پر ملک مخالف اور انتہا پسندانہ مواد کے بائیکاٹ پر بھی زور دیا. آج 12 فروری ہے، یہ انٹرنیشنل ڈے جو ہم آج منا رہے ہیں تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو ماشاءاللہ آج کل سارے پڑھے لکھے ہیں، سب کے پاس ٹائم ہے، اس کے اوپر وہ چیز کو وہ جو ہے پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو لہٰذا کسی بھی چیز کو ایک دفعہ تسلیم کرنے سے پہلے اس کے اوپر ریسرچ لازمی ہے. میرے SHO تیموریہ شاہد تاج اور ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ شمونہ صدف نے کہا کہ قوم کو صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ انتہا پسندی کا انجام جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے. انتہا پسندی معاشرے میں نا امیدی کو جنم دیتی ہے، جس سے سماجی انحطاط بڑھتا ہے. قوم کو تھوڑا سا ٹالرنس کی ضرورت ہے کہ تھوڑا اپنے اندر ٹالرنس رکھے اور برداشت کا مادہ ذرا پیدا کرے. جو انتہا پسندی ہے یہ نا امیدی پیدا کرتی ہے اور نا امیدی سے معاشرے میں جو ہے تباہی اور بربادی آتی ہے. تو ہمارا میسج یہی ہے آج اس واک کے ذریعے سے کہ اپنے اندر سے نا امیدی کو نکالیں. انتظامیہ کے مطابق ایسے اقدامات کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا اور معاشرے میں امن، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، City 21. سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے تحت اسٹیم ایکسپو کا انعقاد، جہاں طلباء و طالبات نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس سمیت متعدد جدید سائنسی ماڈلز پیش کیے. رابیل صدیق کی رپورٹ. خودکار روبوٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جدید سائنسی ماڈلز کی نمائش. کراچی کے طلباء اور طالبات بھی کسی سے کم نہیں. بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے تحت اسٹیم ایکسپو میں سینکڑوں سکولز کے طلباء و طالبات نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے. طلباء کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہم نے پروجیکٹ خام مٹیریل سے تیار کیا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے کو بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس کرنے کو مل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ادھر. یہ پولوشن کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں کہ پولوشن کیا ہے، اس کی کتنی میجر
ٹائپس ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہمیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کو ان کا بلڈ گروپ معلوم ہی نہیں ہوتا, تو ہم فری آف کاسٹ جسٹ ود ان فیو سیکنڈس ہم لوگوں کو ان کا بلڈ گروپ بتا رہے ہیں. سوسائٹی انڈسٹری سے دور ہونی چاہیے, اس سے اسمیل, اس کے پاپولیشن, جو آواز, گندگی ساری سوسائٹی کو برباد کرتی ہے. ہمارے درخت بھی جس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. جبکہ اسٹیم ایکسپو میں نہ صرف سائنسی پروجیکٹس بلکہ چٹپٹے اور ذائقے دار کھانوں کے سٹالز بھی سجائے گئے. چیئرمین میٹرک بورڈ نے AI اور سائنسی پروجیکٹس بنانے پر طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی اور امید ظاہر کی کہ یہ طلباء اور طالبات مستقبل میں ملک کا نام روشن کریں گے. کیمرامین ابراہیم کے ساتھ رابیل سدید, سٹی 21. ڈسٹرکٹ ایٹ اسپورٹس اور یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت انٹر کالجیٹ گرلز کالج ٹورنامنٹ خاتون پاکستان گرلز کالج نے گلستان جوہر بلاک 12 کو شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا. فائنل کا ٹائٹل جیتنے کے بعد کالج کی طالبات نے جشن بھی منایا. محمد حماد کی رپورٹ. خاتون پاکستان گرلز کالج میں ڈسٹرکٹ ایسٹ اسپورٹ یوتھ اینڈ افیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے انٹر کالجیٹ گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا. 4 کالجز کی ٹیمیں جن میں خاتون پاکستان گلستان جوہر بلاک 12, اعظم بستی اور سینٹ لارنس گرلز کالج کی ٹیموں نے حصہ لیا اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. خاتون پاکستان گرلز کالج فائنل مقابلے میں گلستان جوہر بلاک 12 گرلز کالج کو شکست دے کر فائنل کا ٹائٹل جیتا اور جیت کی خوشی میں رقص بھی کیا. طالبات کا کہنا تھا تعلیم کے ساتھ کھیل بہت ضروری ہے, کھیلنے سے آپ کی فزیک بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. ہمارے کالج کی ایک اچھی بات یہ ہے, پورا سال پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم بیٹ میں ٹریننگ بھی کرتے رہتے ہیں, تو مطلب یہ ہمارے پورے سال کی ٹریننگ ہے. ہم لوگوں کو دوسرا اسپورٹ بھی پسند ہے لیکن کرکٹ میں زیادہ جذبہ ہے ہمارا. ہمارے کالج کی طرف سے ارینج ہوا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھا ہے, جس کی وجہ سے اس سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارا ٹیلنٹ باہر آ رہا ہے. اور گلستان جوہر بلاک 12 کی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کالج کی سطح پر کھیلوں کا انعقاد خوش آئند ہے. ہماری خواہش ہے ہم تعلیم کے ساتھ کھیل میں بھی آگے بڑھیں. تعلیم بھی ضروری ہے, ساتھ ساتھ اسپورٹ ضروری ہے, کیونکہ آپ کو اس سے آپ کو مطلب کانفیڈینس آتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مد مقابل ہیں دوسروں کے مقابلے. جیت ہار تو یہ تو ایک وہ ہے آپ کی قسمت میں, لیکن یہ ہے کہ بس خوشی ملتی ہے کہ آپ جیتتے ہو گے میچ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ کالج میں ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, کرکٹ کے ایونٹس ہوتے ہیں اور یہ ہونے بھی چاہیے. اس سے گراس روٹ کی کرکٹ بہت امپروو ہوتی ہے اور مجھے بھی دیکھ کر ہی شوق ہوا تھا فیمیل کرکٹرز کو دیکھتے ہوئے. سینٹ لارنس کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی. مہمان خصوصی پرنسپل طاہرہ, ان کے ہمراہ مس حمیرہ, اسماعیل شاہ, سنی پرویز اور دیگر مہمان شخصیت نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافی اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس میں کیمسٹری فیسٹیول جس میں طلباء و طالبات کی بنائی گئی اشیاء کی نمائش کی گئی. نمشا اسماعیل کی رپورٹ. یہ ہینڈ میڈ بکیں ہیں اور یہ ایور لاسٹنگ ہیں. اگر ہم اوریجنل بکیں لیتے ہیں یا اوریجنل گجرے بھی ہیں ہمارے پاس اب, تو اوریجنل لیتے ہیں تو وہ ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ایسے پھر وہ مرجھا جاتے ہیں. بٹ اس کی وہ ہے کہ یہ آپ کے لائف ٹائم چلیں گے. اور ایز اے ایونٹ کسی بھی برتھ ڈے میں گفٹ دینا یا کسی ایونٹ میں, جیسے ہمارے پاس گجرے ہیں تو وہ برائڈ کے لیے بھی جیسے ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ان کو ہم بکے دے سکتے ہیں. یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. ایونٹ آرگنائزر عروج ہارون کا کہنا تھا کہ کیمسٹری فیسٹیول کا مقصد طلبہ کو اپنی تخلیقی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کرنا ہے. یہاں پر کافی ساری یونیورسٹیز کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, انکلوڈنگ آر یونیورسٹی, فیڈرل اردو یونیورسٹی, سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی, جناح یونیورسٹی فار وومن, NAD یونیورسٹی, سر سید یونیورسٹی, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ. اور کافی زیادہ بچے, بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے بھی اتنے پارٹیسپینٹس آتے ہیں اور اپنے ینگ مائنڈ کو اتنا انتھوزیاسٹک دیکھتے ہیں. اور so we have provided them a platform to showcase their critical thinking, their scientific knowledge in the form of meaningful research project. فیسٹیول میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے منفرد آئیڈیاز کے ذریعے سائنسی جدت کی جھلک پیش کی. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 21.